अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु खैरुल कलामी कलामुल्लाह व खैरुल हदी हदी रसूलुल्लाह कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबा रिज़वानहु सुबुलस सलामी व युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूरि बिइज़निहि व यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामाईन इकराम, अज़ीज़ान गिरामी, आज हम आपकी खिदमत में हर जुमा जो हमारा मैसेज होता है इस्लामिक पार्टी ऑफ कनाडा की जानिब से, उसको लेकर हाजिर खिदमत हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझ समेत सब सामाईन को सिरात मुस्तकीम की हिदायत अता फरमाए और हमें गलत रास्तों और गलत अफकार और नज़रियात और गुमराहियतों से बचाएं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं, जिनके ज़रिए से अल्लाह ताला उन लोगों को जो इसकी रज़ा के तालिब हैं सलामती के तरीक़े बताता है और अपने इज़्न से उनको अंधेरों से निकाल कर उजाले की तरफ लाता है और राह रास्त की तरफ उनकी रहनुमाई है। मोहतरम सामईन, आज ये इंतखाब किया हूँ उन्वान का, जैसा कि आप जानते हैं हर हफ्ते मैं कोशिश करता हूँ कि कोई एक ऐसी बात आप हजरात के गोशगुजार करूं जो आज के दौर से जिसका ताल्लुक भी हो और दीन के अंदर जिसकी अहमियत बेइंतहा और बेहद हो और हमारे लिए उसको जानना और उसको समझ अमल करना जरूरी है। आज ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि राह हिदायत और उस पर चलने वाले और जो लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो बज़ाहिर अपने आप को हिदायत याफ्ता तो समझते हैं और कुछ उनके पास दीनी उलूम और दीन की बातें और दीन का फ़हम भी होता है, लेकिन क्या वाकई तमाम लोग एक पेज पे हैं? क्या वाकई सब लोग अल्लाह को राज़ी करने के लिए उसी अंदाज से बगैर किसी की परवाह किए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए दीन को समझने और फलमर करने की कोशिश कर रहे हैं? ये अहम बात है जो मैं आपके हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ। आज मुसलमान आलम का ये मसला है कि उनके साथ जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनमें एक ये बात भी है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कौन मुसलमानों का हमदर्द, बहीखा, खैरखा और उनको सीधे रास्ते पे चलाने वाला है और कौन इस राह का डाकू, लुटेरा और रहज़न है। ये समझ आम इंसानों को, आम मुसलमानों को बहुत मुश्किल से समझ में आ रही है और या नहीं समझ में आ रही। वो हर किसी को समझते हैं कि वो उनका हमदर्द है, खैरख्वाह है, ऐसा होता नहीं है हकीकत में। हर मुसलमान को लाज़मी है कि इतना ही मालूमात और इतना इल्म हो जिससे वो पता कर सके कि राह रास्त है क्या और राह रास्त के मुहलिक खतरात है क्या और राह रास्त से किस तरह हट जाते हैं और राह रास्त समझकर हम राह जलालत पर कितनी दूर निकल जाते हैं और अक्सर पीछे पलट कर आना दुश्वार हो जाता है। आज इस बात को लेकर के मैं आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि कुछ उन बातों पर तवज्जो दिला दूं जिसको जानकर मैं और आप उन मोहलिक रास्तों से बच जाएं जिसके सबब हम हमेशा हमेशा की तबाही और बर्बादी और उखरवी घाटे के शिकार हो सकते हैं। देखें, दुनिया के अंदर मुख्तलिफ अदियान हैं, मुख्तलिफ अदियान और मज़ाहिब चल रहे हैं। हर दीन और मज़हब के अंदर भी
آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا کسی نہ کسی انداز سے ذکر اور کسی نہ کسی انداز سے اس کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کو ہدایت نہیں ملی۔ اسی طرح آخرت کا بھی کچھ ہلکا پھلکا ان کے پاس تصور ہوتا ہے، لیکن کامل ہدایت پھر بھی نہیں ملتی ہے۔ نبیوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن جس انداز سے ماننا چاہیے نہیں مانتے ہیں۔ اسی طرح آج کے دور میں بہت سارے جدید ادیان نکلے ہیں جس میں خدا کا سرے سے انکار، آخرت کا سرے سے انکار اور نبیوں کا سرے سے انکار۔ آخر کیا وجہ ہے کہ میں ان نظریات اور ان طریقوں کو ادیان کہہ رہا ہوں؟ ہاں، ان کو ادیان کہنا اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ زندگی کے تک اکثر شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہماری سماجی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، حتیٰ کہ آج ہمارے جو مذہبی عبادات یا رسوم و رواج ہیں، ان میں بھی ان نظریات کا بے پناہ عمل دخل ہو گیا ہے۔ تو ان کو بھی آج کے دور کے ادیان جدید کہا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ان ادیان میں جس میں کہ خدا کا مجہول اور جس انداز سے بھی تصور ہے ان میں، اور یہ جدید ادیان میں کیا کیا فرق ہے، اور کس طرح ہم ان چیلنجز کو قبول کرتے ہیں اور ان کو ہم ایڈریس کرتے ہیں۔ ایک محاورہ ہے عربی کا، الکفر ملت واحدہ۔ بظاہر یہ الگ الگ لگتے ہیں، اور جب اسلام کا معاملہ آتا ہے، کیونکہ اسلام کے لا الہ کی ضرب ہر باطل بت پر پڑتی ہے، چاہے وہ مخفی ہو یا ظاہر ہو۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پتھروں کے بتوں کی یا سیمنٹ کے بنے ہوئے بتوں کی یا پلاسٹک کے بتوں کی یا لکڑی کے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے برگزیدہ بندوں کو جو اللہ کا بیٹا یا کچھ اور نام سے پکارتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ وہیں کچھ ایسے ہیں جو سرے سے خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، خدا کے برگزیدہ بندوں کا کوئی احترام نہیں کرتے، آخرت کی زندگی کا ان کے پاس کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن جب اسلام کا معاملہ آ جاتا ہے تو یہ لوگ آپس میں مل جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے تعاون کرنے لگتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر اسلام سے ان سب لوگوں کو کیا پرابلم ہے۔ اچھا، یہ صرف یہ باہر والوں کی بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ذرا اندرونی حالات کا بھی جائزہ لیجیے۔ کئی ایسے علماء، مشائقین اور مربیان اور دین کے سرکردہ شخصیات ہیں جو یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اللہ کے منکرین، اللہ کے باغی، اللہ کے نافرمان اور اللہ کو نہیں ماننے والے ان کی تعویلات سے خوش ہو جائیں، اور دین کی وہ تعویلات پیش کرتے ہیں جس سے اللہ کے دشمنوں کو خوشی ہوتی ہے، اور اللہ کے دین کی ان باتوں کو چھپا دیتے ہیں جس سے اللہ کے نافرمانوں اور دشمنوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ اندرونی محاذ پر بھی ہمیں توجہ دینی ضروری ہے۔ آج ایسے کتنے داعیان اسلام ہیں جن کو خود ہمیں جا کر کے دین کی دعوت دینا اور سمجھانا ضروری ہو گیا ہے کہ جو تصور اور جو منہج پہ وہ کام کر رہے ہیں اس کا کوئی تعلق قرآن و سنت سے نہیں، یا انہوں نے اس کو قصداً توڑ مروڑ دیا ہے اور اس کو بدل دیا ہے، منحرف ہو گئے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ایک گروہ امت مسلمہ میں ہونا ضروری ہے جو حق کو حق کے انداز میں پیش کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو دوبارہ زندہ کرے، اور جو کسی بھی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے اور ادیان باطلہ سے ذرا برابر بھی متاثر نہ ہو۔ تو ایسے مراحل جس سے آج ہم گزر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پہلے پیش نہ آئے ہوں، یقیناً تاریخ کے ہر ادوار میں ایسے حالات اور واقعات سے لوگ گزرے ہیں اور مقابلہ کیا ہے۔ خوارج، معتزلہ، مرجیہ، قدریہ، آپ نے ان فرقوں کے نام سنے ہوں گے جو
اسلام کے ابتدائی دور میں پائے جاتے تھے، خلفائے راشدین کے دور میں بھی پائے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ جو جھوٹے نبیوں کے دعوے کرنے والے اور ان کے ماننے والے بھی موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان لوگوں کے خلاف جنگیں کی گئی، اور جتنا ہو سکا ان کو سدھارنے اور اصلاح کرنے کے لیے واضح اور بیان اور اصلاح و نصیحت سے بھی کام لیا گیا۔ یہی کچھ آج بھی کرنا ہوگا، ہمیں اصلاح و نصیحت بھی کرنا ہوگا، واضح و بیان بھی کرنا پڑے گا، دلیل کی طاقت سے بھی سمجھانا ہوگا، اور ضرورت پڑنے پر ان کے خلاف جنگ و جدال بھی کرنا ہوگا۔ اور ہمارے اندر میں ایک ایسی مستقل اور مضبوط جماعت ہونی چاہیے جن کے پاس یہ ضروری شرائط کی تکمیل ہو جو اس عظیم کار عظیم کو انجام دینے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ آج اگر قادیانیت کا مسئلہ ہے، آج اگر غامدیت کا مسئلہ ہے، تو پہلے ایسا کبھی نہیں تھا۔ ہمیشہ سے ایسے مسائل رہے ہیں، ہمیشہ سے یہود و نصارہ نے اپنے چیلے چپاٹوں کو ملت اسلامیہ کی صفوں میں چھوڑا اور ان سے وہ کام لینے کی کوشش کی جس کے ذریعے وہ اندرونی طور سے اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ کبھی کبھار وہ لوگ سیدھے حملہ آور ہوتے ہیں، کبھی کبھار وہ ہمارے اندر سے جڑیں کاٹتے ہوئے آتے ہیں، اور جب ہم اندرونی طور پہ کمزور ہوتے ہیں تو یلغار کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں جاننا پڑے گا اور مختلف تاریخ کے ادوار پر روشنی ڈالنا پڑے گا۔ پچھلے 100-200 سال میں ایسے کئی لوگ اٹھے ہیں جو منکرین حدیث ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو قرآن کی الٹی سیدھی تعویلات کر رہے ہیں، جدید فقہ کی کو مرتب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جزیرۃ العرب میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، شرک کو ترویج دی جا رہی ہے، منادر تعمیر کیے جا رہے ہیں، اور چرچ اور گرجا تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ سارے وہ بےہودہ قسم کے کام ہو رہے ہیں جس کا آج سے 10-20 سال پہلے کوئی عام مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہمیشہ سے یہ لوگوں نے اپنی اصلیت کو چھپائے رکھا، یہ کبھی توحید کے نعرے لگاتے رہے، کبھی شریعت کے نفاذ کی باتیں کرتے رہے۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا، سب فریب اور جھوٹ تھا، اور آج ہندوستان میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ ضروری ہے کہ ہر فرد ملت اسلامیہ کا دین کو اس کی اصل جو اس کے مصادر ہے اور جہاں سے سیکھنا چاہے اس کو سیکھے، عربی زبان سیکھے، قرآن کو سمجھے، حدیث کو سیکھے سمجھے، سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرے، اور ہر قسم کی تعویلات گمراہیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے اور صحیح طور پر ترجیحات کو مقرر کرے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹھیٹ مضبوط عقائد یا جو وہ چیزیں جس سے کہ کفر اور اسلام کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس سے تعلق نہیں رکھتی، جزوی یا جو ہے بہت ہی بیسک نیچر کی ہوتی ہیں جس میں فلیکسیبلٹی بھی ہوتی ہے فقہ کے اندر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پر اصرار نہ کریں، اور فقہی اختلافات کے باوجود امت مسلمہ کو اپنی اصل بنیادوں پر مضبوط اور مستحکم اور متحد ہونا پڑے گا، جس کو ہم توحید، رسالت اور آخرت کہتے ہیں، اور ان چیزوں میں جس میں کہ تمام ائمہ اربعہ کا اجماع ہے اس کو فروغ دینا پڑے گا۔ اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو مباح کے اس میں شمار ہوتی ہیں، ان میں لوگوں کو رخصتیں دینا ہوگا اور ہمیں برداشت کرنا ہوگا، لیکن جہاں پر انسانوں کی بالکل یعنی سرے سے ان کے اندر سے دین کی جڑیں کاٹ دینے اور ان کا عقیدہ اور ان کی فکر اور ان کی سب کچھ ختم کر دینے کی کوشش اور سازشیں کی جا رہی ہے، اس کو بتانا پڑے گا کہ کس انداز سے صراط مستقیم سے ہٹا کر گمراہیت کے راستے پر ڈھکیلا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم سب، ہر ملک، ہر وطن، خاص کر کینیڈا میں بسنے والے مسلمانوں کو یہ بتانا ہوگا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ جب ہم اندرونی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے تو کس طرح غیر مسلم سماج کو اور غیر مسلم اور وہ لوگ جو ادیان باطلہ کو فالو کر رہے ہیں، چاہے وہ جدید ادیان باطلہ ہوں یا قدیم ادیان باطلہ ہوں، ان کو
उस रास्ते से हटाकर इस्लाम के सीधे रास्ते पर लाना कैसे मुमकिन हो सकता है। इस सिलसिले में मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि अपने आप को तैयार करें, अपने आप को कुछ वक्त निकालें और सही बातों को सीखने, समझने और सही ज़राए तक पहुँचने की कोशिश करें और ये पहचानने की कोशिश करें कि कौन वो लोग हैं जो सच्चे रास्ते की तरफ दावत दे रहे हैं और कौन वो लोग हैं जो इस्लाम के लुबादे में इस्लाम पर चलने वालों को कहीं और रास्ते पर ले जाकर छोड़ देना चाहते हैं। ये अगर तमीज़ हमारे लोगों में पैदा हो जाएगी तो काम बड़ा आसान होगा और हम एक आला नज़्बुल ऐन के लिए अक़ामत दीन और ग़ल्ब हक़ की जिद्दोजहद को करना और उसको अंजाम तक पहुँचाना आसान होगा। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि हमें सही फ़िक्र अता फ़रमाए, सही समझ अता फ़रमाए, कुरान करीम से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे से सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए। हमें किसी से मरगूब होने वाला ना बनाए, डरने वाला ना बनाए। हमें हमेशा वो रास्ते पे चलाए जिस रास्ते से अल्लाह राज़ी है और वो रास्ता जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाने, समझाने और बताने आए थे। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम।